सगे भाइयों के दरमियान तफरका पैदा करने वाली, कौन कौन दो जिगरी दोस्तों के दरमियान नफरत के बीज बोने वाली, कौन कौन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम में से हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान खातून का मौक़िफ़ गीबत के बारे में ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप को गीबत से बचाएं, और फिर समाज और सोसाइटी के अफराद में से हम किसी मर्द या खातून को ऐसा करते हुए पा रहे हैं तो हमारा फर्ज है दीनी और अखलाकी कि हम उस भाई और बहन को भी इस गीबत और इस गुनाह कबीरा से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसी तरह गीबत से बचने में एक बहुत ही अहम हथियार, गीबत से बचने का सबसे अहम जरिया वो है अल्लाह की निगहबानी का तसव्वुर, मुराक़बतुल्लाह, कि इंसान ये तसव्वुर रखे हम जिसकी गीबत और चुगली कर रहे हैं अगरचे वो हमें नहीं देख रहा, अगरचे वो हमारी बातों को अभी नहीं सुन रहा है, लेकिन हम अल्लाह जो अल्लामुल ग़ुयूब है, गैब की बातों का जानने वाला है, अल्लाह जो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, सीने की पोशीदा बातों का इल्म रखने वाला है, वो हमारे एक एक लफ्ज को सुन रहा है, वो हमारे तमाम हरकत और सकनात से वाकिफ है, वो हमारे तमाम सीने में छुपे हुए भेदों का भी इल्म रखने वाला है। अगर हम यहाँ बच भी गए तो कल क़यामत के दिन वो जरूर हमारी बात पुरस करेगा। क्यों? वो हमें हर जगह, हर वक्त, हर लम्हा वो हमें देख रहा है और हमारी निगरानी में है। नहीं बच सकते हम। अगर ये तसव्वुर हम में पनप गया, अगर ये तसव्वुर हमने अपने दिलो जिगर में बिठा लिया, पैवस्त कर लिया, गीबत चुगली, और सिर्फ गीबत चुगली ही क्या, इस जैसी दूसरी बुराइयां भी आपकी जिंदगी से रुखसत होती हुई नजर आएंगी। आइए मैं आपको चंद आयतें सुनाऊं। वैसे कुरान करीम ने अल्लाह की निगहबानी का ये तसव्वुर मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ आयतों के अंदर पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 5 में एक जगह फरमाया, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। लोगों, आसमान और जमीन की कोई छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह से पोशीदा नहीं, सबका इल्म रखने वाला है वो। इसी तरह अल्लाह ने सूरह गाफिर सूरत नंबर 40 आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, कि अल्लाह वो है जो निगाहों की चोरी तक से वाकिफ है। तुम जो आंख मचोलियां करते हो ना, अल्लाह इस निगाह की चोरी से भी वाकिफ है। वमा तुख्फिस सुदूर, और उन तमाम भेदों को भी जानने वाला है जो तुम्हारे सीने और तुम्हारे दिलों ने छुपा रखे हैं। कहां बचकर जाओगे तुम? गीबत करोगे तो तुम कहां जाकर के पनाह लोगे? क्या आसमान और जमीन के अलावा कोई और जगह है जो तुम्हें पनाह दे सके जहां अल्लाह का इल्म ना हो? इसलिए डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, गीबत के बारे में, अपने भाई की इज्जत व आबरू लूटने के बारे में बचो। और अल्लाह ने बहुत ही वाज़ेह लफ्जों के अंदर सूरह क़ाफ सूरत नंबर 50 और आयत नंबर 18 में फरमाया, बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान, उसकी जबान से जो भी लफ्ज, जो भी कलिमा, जो भी बात अदा होती है तो उसे ख्याल रखना चाहिए कि उस बात के वक्त, उस बात की अदायगी के वक्त, उस कलिमे और लफ्ज की अदायगी के वक्त एक चौकस और बहुत ही मुस्तैद निगरां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दिया है जो उसे लिख रहा है। कल उसके सामने नामे आमाल की शक्ल में पेश होगा और वो इससे इनकार नहीं कर सकेगा। ये दलील होगी, देखो तुमने किया था। कहां जाओगे तुम? अल्लाह इल्म तो रखता है लेकिन ये रिकॉर्ड में भी है उसके, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अगर अल्लाह की निगहबानी का ये तसव्वुर हम मर्दों और हम खवातीन के अंदर, हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए तो सिर्फ गीबत और चुगली ही नहीं, मैं आपसे जुर्रत करते हुए कह सकता हूं किस तरह की दूसरी समाजी बुराइयां भी जिनमें हमारा समाज और मुआशरा मुलव्वस है, वो भी हमारी जिंदगी से रफ्ता रफ्ता रुखसत होती हुई नजर आएंगी, निकलती हुई नजर आएंगी। एक आखिरी नुस्खा जो गीबत से बचने में मुआविन है मैं आपसे बताऊं। वैसे बहुत सारे असबाब हैं गीबत के, और उन असबाब का पता अगर आप लगाते हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो बच सकते हैं, लेकिन एक
اور نقطہ میں آپ سے بیان کروں جو آپ کو غیبت سے بچا سکتا ہے، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ نفسیاتی طور سے بھی اگر سوچیں تو غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ نفسیاتی فارمولہ ہے، سائیکولوجیکل ریزن ہے یہ۔ میں اگر پوچھوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، خواتین اسلام، کیا ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی یہ خواہش نہیں کہ میری خرابیاں، میری خامیاں، میری کوتاہیاں ان پر پردہ پڑا رہے؟ کسی کو نہ معلوم ہو سوائے اللہ کے، اللہ اور ہمارے درمیان رہے، کوئی ہماری غیبت نہ کرے۔ ہم سماج اور معاشرے میں جس باوقار انداز میں جی رہے ہیں، جس محترم اور مکرم انسان کے طور پر ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہماری امیج خراب نہ ہو۔ کیا ہمیں سے ہر ایک کی خواہش نہیں؟ ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہو، اس کی کمیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی خرابیاں ان پر پردہ پڑا رہے، کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، پھر آپ غیبت اور چغلی دوسرے کی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی امیج برقرار رکھنی ہے سماج اور سوسائٹی میں، اگر آپ کو باوقار اور محترم انسان کے طور پر جینا ہے اور جینا پسند کرتے ہیں، تو آپ دوسروں کی غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اس لیے اگر آپ کو غیبت اور چغلی سے بچانا ہے تو آپ دوسرے بھائی اور بہنوں کی غیبت اور چغلی سے بچیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی باوقار انداز میں جینے کا موقع دے رہا ہے، آپ اپنے بھائیوں کو بھی محترم اور مکرم انسان کے طور پر جینے کا موقع دیجیے۔ آپ کی اپنی سائیکولوجی، آپ کا اپنا نفس اس کی دعوت دے رہا ہے، اور اسی بات کو حدیث رسول نے بھی ذکر کیا ہے بہت ہی خوبصورت لہجے میں۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرائی۔ ایک لمبی حدیث میں اللہ کے رسول نے وہ ٹکڑا فرمایا جو ہمارے اور آپ کے لیے معاون ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے بھائی اور بہنوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رہے گا، ستر پوشی کرے گا، اس دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھے گا، اور ہو سکتا ہے اسے بخش دے اور معاف کر دے، کسی کو پتہ تک نہ چل سکے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو سماج میں پھیلی ہوئی غیبت، چغلی، جھوٹ اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہم انتہائی علمی تقریر شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ سے سن رہے تھے۔ بے شک ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے، ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ جس طریقے سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری برائی بیان کرے، ہم بھی کسی کی برائی نہ بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، تو پھر ہم کیوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیبت کو پسند کریں؟ احفظ لسانک لا تقول فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق، کہ غیبت کے بہت سارے نسخے غیبت سے بچنے کے انہوں نے بتائے، ان میں ایک اہم نسخہ جو محترم خطیب نے بتایا کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ احفظ لسانک لا تقول فتبتلی، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ان البلاء موکل بالمنطق، کیونکہ بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ ہماری زبان کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم سب لوگوں نے مفت میں ایک اپنی بہت بڑی بیماری کا پتہ لگایا اور ہم کو اس کا علاج بھی معلوم ہو گیا۔ پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ کوئی نسخہ اس بڑی بیماری کا جسے غیبت کے نام سے جانا جاتا ہے باقی رہ گیا ہو یا ذہن میں آتا ہو، تو آپ مقرر سے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں میں سے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو لائن میں کھڑا تو ان کو پہلے موقع دیا جائے، اور اگر نہیں تو پھر دیر کس بات کی، آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سکندر منشی ہے،
اور میری میڈیکل کی دکان ہے. غیبت کے جیسے کہا جائے غیبت نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو اپنے گھر والوں کو کسی چیز سے آگاہ کرنی ہوتی ہے کہ فلاں شخص سے بچا جائے. اب سیدھی سی بات ہے کہ بھائی بچا جائے تو کیوں بچا جائے، تو ہم کو اس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. تو کیا یہ غیبت ہوگی، اور اگر ہے تو اس سے کس طریقے سے بچا جائے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے، بلکہ اسی موضوع کے ایک زاویے کو انہوں نے اٹھایا ہے جو یقیناً تشنا تھا، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی پیاس شاید باقی ہو کہ کیا غیبت کہیں کسی حالت میں جائز بھی ہے. ضرورت پڑتی ہے ہم کو، بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں کسی کے شر و فساد سے کسی کو بچانا مقصود ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ کہنا پڑتا ہے کہ فلاں کے شر سے بچنا ہے، اس سے دور رہیے. جی ہاں، غیبت کو شریعت اسلام نے جرم تو قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ اسے سمجھا ہے، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، لیکن بعض شرعی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلام نے غیبت کو چند مخصوص حالات میں جائز قرار دیا ہے. ان میں سے ایک حالت وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سامعین اور ناظرین کو بتا دوں کہ وہ حالات کون سے ہیں جہاں پر کوئی انسان کسی کی غیبت کر سکتا ہے، وہ قابل مواخذہ نہیں. ایک عربی شاعر نے اس کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کن کن مقامات پر انسان غیبت کر سکتا ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی حالانکہ وہ غیبت ہے. شاعر کہتا ہے القدح لیس بغیبت فی ستۃ متظلم ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر. اس میں 6 چیزوں کا ذکر شاعر نے کیا ہے جہاں پر غیبت کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اسلام نے کچھ شرعی مصلحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر کہتا ہے شاعر کی 6 جگہوں پر غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ غیبت نہیں، قابل مواخذہ نہیں. نمبر 1، متظلم، ایسا شخص جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، ستایا گیا ہو جسے، تو وہ جا کر اپنی داستان مظلومیت کسی حاکم، کسی قاضی، کسی جج یا سماج اور معاشرہ کے کسی ساہوکار اور صاحب اقتدار انسان کے پاس بیان کرے، جو اس کو اس کی مظلومیت کا بدلہ دلا سکے، اس کو اس کا حق دلا سکے. ظاہر بات ہے مظلوم انسان جس حاکم کے پاس، جس قاضی یا جج کے پاس جائے گا تو وہاں ظالم کی غیبت ہی کرے گا، میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، اور ظالم اسے پسند نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود یہ جائز ہے. کیوں؟ تاکہ اس مظلوم کو اس کا حق دلایا جا سکے. مظلوم انسان غیبت کر سکتا ہے ظالم کی. نمبر 2، وہ معرف، ایسا انسان جو کسی کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہو، کسی کا تعارف کرانا چاہتا ہو، اور اتفاق سے تعارف میں کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا پڑے جس سے وہ انسان معروف ہے، جیسا کہ محدثین کرام نے کیا ہے. ایک ہی روایت کو مثال کے طور پر 2 زید اس روایت میں ہیں. چین آف نیریٹر جو ہے اس میں 2 زید آتے ہیں. ایک زید کو لوگ اعرج یعنی لنگڑا کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ لنگڑے تھے. محدثین نے بالکل صاف طور پر لکھا ہے عن زید قال حدثنا زید الاعرج. یہ روایت زید سے ہے، اور زید کہتے ہیں کہ یہ ہم سے بیان کیا ہے اس زید نے جو لنگڑے تھے. کسی کو لنگڑا کہنا عیب ہے یا نہیں؟ یہ کسی کی برائی کرنا ہوا، لیکن یہ جائز ہے. کیوں؟ انٹروڈکشن کرانا مقصود ہے کہ اس میں جو 2 زید ہیں، ایک تو وہ ہیں جو معروف ہیں، اور دوسرے زید جو ہیں وہ زید الاعرج تھے جو لنگڑے تھے اور اسی صفت سے وہ مشہور ہوئے. تو یہ عیب بیان کرنے کے لیے محدثین نہیں کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اس زید کے بارے میں جان سکیں کہ وہ زید الاعرج ثقہ تھے، صدوق تھے، سچے تھے. ان کی وجہ سے اس روایت میں کوئی خلل نہیں. تو اس طرح اگر کسی کا انٹروڈکشن کرانا ہو، کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، اتفاق سے نابینا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا وہ امام صاحب وہاں آپ جانا چاہتے ہو ملنے جو اندھے ہیں، نابینا ہیں؟ آپ کی نیت بالکل خالص ہے، درست ہے. آپ نابینے کا تذکرہ کر کے ان کو اندھا کہہ کر ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ صرف اس انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. عیب ہے لیکن جائز. اسی طرح محذری، آپ کا سوال کہ جو انسان کسی کے شر و فساد سے کسی دوسرے کو بچانا چاہتا ہو تو وہ بھی غیبت کر سکتا ہے.
کہ فلاں ایجنٹ ایسا ہے، دیکھو اس کے پاس نہیں جانا، اتنے سارے پیسے غبن کر لیے تھے اس نے، ٹور اور ٹراویلز والے، دیکھو فلاں صاحب کے پاس نہیں جانا. ان کے شر سے بچانا چاہتے ہیں آپ کسی گراہک کو. جی، محدثین کرام نے اس کی بہت اچھی اگزامپل ہمارے سامنے، بہت اچھی مثال رکھی ہے. محدثین نے حدیث کے باب میں راویوں پر جس قسم کی جرح کی ہے، راویوں کی زندگی اور حالات کو جس انداز میں انہوں نے پرکھا ہے، جانچا ہے، کہ انہوں نے کھرا اور کھوٹا بالکل الگ کر دیا ہے. امت اسلام کو ان راویوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی سخت جملے استعمال کیے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں وہ راوی ہے جو وضاع تھا، فیبریکیٹر، حدیث بنانے اور گھڑنے والا، کذاب تھا، جھوٹ بات کہنے والا، متہم بالکذب، متروک الحدیث، اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. کیوں؟ اس میں وہ گھڑتا تھا، اپنی طرف سے پیش کرتا اور کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محدثین کرام نے جو ان راویوں کے عیوب کو نکال نکال کر امت اسلام کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس کے پیچھے اس کے علاوہ اور کوئی نیت کار فرما نہیں تھی کہ امت کو ان کے شر و فساد سے بچایا جا سکے، اور تاکہ ان کی گھڑی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے سماج اور سوسائٹی میں پھیلا دی ہیں، سماج اور سوسائٹی کو ان کی ان حدیثوں سے بچایا جا سکے جو انہوں نے فیبریکیٹ کر کے، ملمہ سازی کر کے، قال رسول اللہ کہہ کر کے مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے. تو اس طرح اگر آپ کسی کو کسی کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں، تو اس آدمی کے شر کو بتانا کہ دیکھو بھائی ان کا کام ایسا اور ایسا ہے، چکنی چپڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کے کام صاف ستھرے نہیں ہیں، کتنے لوگوں کا غبن کیا ہے انہوں نے، ان سے بچیے، کسی اور کے پاس جائیے، فلاں صاحب اچھے. تو اس طرح کسی کے شر سے بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھی چیز جہاں پر غیبت جائز ہے وہ مجاہر فسقا، کوئی انسان کھلے طور پر فسق و فجور کے کام انجام دے رہا ہو، برائیاں کھلے طور پر کر رہا ہو. مثال کے طور پر شراب خود پیتا ہو، دو چار دوستوں کو اور پلاتا ہو، دیکھیے 4 بوتلیں میں نے خریدے ہیں، چلو نا یار اکیلے تھوڑو پی پاؤں گا. خود پی رہا ہے اور علل اعلان دوسرے اور ساتھیوں کو بلا رہا ہے، چلو پیئیں گے، آج میوزک سنیں گے، مستی کریں گے، رنگ رلیاں منائیں گے. کھلے عام معاشرے مجاہر الفسق ہے، وہ فسق و فجور کے کام کو علل اعلان کر رہا ہے. یا اسی طرح کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح وہ باطل کاموں کی سرپرستی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ غلط کر رہے ہیں، ناچ اور گانے کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، ان کو فائنینس کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. بدعت و خرافات کے کاموں میں علل اعلان وہ ملوث ہے، بدعت و خرافات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، سماج و سوسائٹی میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی برائیاں ایسے انسان کے پاس جا کر جو ان کو اس برائی سے روک سکے کہ بھائی دیکھو اس نے ابھی 4 سے 5 بوتلیں خریدی ہیں، وہ خود بھی گیا ہے، 2-4 اور کو لے گیا ہے، ذرا روکو اس کو. آپ ایسے انسان سے اس کی برائی کر سکتے ہیں جو اسے روکنے کی جرأت کرتا ہو، اس میں طاقت اور ہمت ہو، اس کے پاس پاور ہو. مجاہر الفسق ومستفتن. اور 5واں انسان وہ ہے جو غیبت کر سکتا ہے، جس کی غیبت قابل مواخذہ نہیں ہے، جو کسی مفتی کے پاس فتویٰ پوچھنے جائے اور اتفاق سے فتویٰ پوچھنے میں غیبت کی ضرورت پڑ رہی ہو کہ بغیر غیبت کے سوال واضح ہی نہیں ہو پائے گا، تو ایسی صورت میں غیبت کرنا جائز ہے. آئیے میں ایک مثال زمانے نبوی سے آپ کو دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب النفقات کے اندر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہیں. یہ واقعہ ہند بنت عتبہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ جو فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لائی تھی اور ان کے شوہر بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شحیح، اللہ کے رسول میرے شوہر ابو سفیان بہت ہی بخیل آدمی بلکہ شحیح کنجوس آدمی ہیں. ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی، مجھے اتنا کچھ خرچہ نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے میں اسے چلا لے جاؤں. الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، سوائے اس کے جو میں ان کی جیب سے چوری سے نکال لوں اور ان کو پتہ نہ چلے. تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بخیل آدمی ہے میرے شوہر. دیکھیے شوہر کی غیبت ہو رہی. ایک بیوی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے شوہر کے عیب کو بیان کر رہی ہے، یہاں ضرورت تھی اس لیے انہوں نے ذکر کیا. اللہ کے رسول نے اس پر نکیر نہیں کی بلکہ جواب دیا. مفتی تھے آپ نے کہا اے ہند خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف،
تم اتنا کچھ لے لو چپکے سے جتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے خرچ کے لیے کافی ہو جائے. معروف بھلے طریقے پر، فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں. خواتین آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے خرچے کتنے ہیں، کتنا دیا جا رہا ہے، اس کا لمیٹیشن بھی کچھ ہونا چاہیے. ہر آدمی کا لیول الگ الگ ہے، کسی کا ماہانہ خرچ 10,000 ہوگا، کسی کا ہو سکتا ہے 5,000 میں ہو جائے. تو ہر ایک کے لیے یہ فتویٰ مناسب نہیں ہے. خواتین کو خبردار رہنا چاہیے. لیکن اگر انہیں ایسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جیسی حضرت ہندہ کو محسوس ہوئی تو جا کر کے مفتی سے فتویٰ پوچھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی اس طرح کی اجازت مل سکتی ہے اگر وہ ایسے ہی متشدد ہیں ان کے شوہر. تو اس سے پتہ چلا کہ جب فتویٰ پوچھنے والے کو غیبت کی ضرورت پڑے تو وہ کر سکتا ہے. یہ پانچواں اور چھٹی اور آخری چیز جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، شرعاً وہ غیبت ہے لیکن قابل مواخذہ نہیں، وہ کیا ہے؟ طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکری. جو شخص کسی غیر اسلامی کام کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو لیکن خود اپنے اندر جرأت نہ پا رہا ہو تو کیا کرے وہ؟ تو وہ حاکم، قاضی، جج یا معاشرے کی کسی صاحب اقتدار کے پاس جا کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے بھائی وہ جوا بازی کر رہے ہیں لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کو شاید روکوں تو مجھے 2-4 لگا دیں، میری بات بھی نہ سنیں، ان کی اصلاح بھی نہ ہو. تو پردھان صاحب، مکھیا صاحب، فلاں لیڈر صاحب، آپ چل کر کے ذرا میرے بھائی کو سمجھا دیجئے جوا بازی میں وہ بالکل مبتلا ہو چکے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، غیر اسلامی کام ہے، آپ کو اس کی طاقت اور پاور ہے. دیکھیے آپ غیبت کر رہے ہیں اپنے بھائی کی، لیکن آپ کی نیت خالص یہ ہے کہ آپ اس کو اس برائی سے روکنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو اس برائی سے روکنا چاہتے ہیں جو اس میں ملوث ہیں. آپ کی نیت صالحہ کی وجہ سے اسلام نے اسے قابل گرفت نہیں بتایا ہے. تو اس طرح کل 6 مواقع ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ وہ غیبت ہے لیکن اسلام میں قابل مواخذہ اور قابل گرفت نہیں ہے. جی آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ نا بہت سے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ سامنے کسی کے سامنے اس کی برائی بتاتے ہیں اور برائی بتانے کے بعد دوسروں کے سامنے بھی اس کی غیبت کرتے ہیں سیم، اور پھر اگر کہا جائے کہ یہ غیبت ہے تو بولے میں تو ان کے سامنے ان کے منہ پہ کہہ چکا ہوں، تو یہ غیبت ہوئی؟ بہن کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کے منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ جو جوا کھیل رہے ہو نا یہ غلط ہے، نہیں کھیلنا چاہیے، اور پھر دوسروں کے سامنے بھی کہتے ہیں. اگر دوسروں سے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ اس آدمی کو میں نے تو روکا لیکن میری بات نہیں مانا، میں دوسرے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سے اور پاورفل ہے، ان کا اثر و رسوخ سماج اور سوسائٹی میں مجھ سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے کہنے پر وہ آدمی رک جائے، تو اس نیت سے جائز ہے کہ وہ آدمی ان کو آ کے روکے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، قابل گرفت نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے ان سے بھی کہا پر یہ کہ آپ ان کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں اس لیے دوسرے ساتھیوں کے پاس آتے ہیں، وہاں اس مجلس میں ان کے پاس بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا اور ایسا، میں نے ایسا اور ایسا کہا، تو صرف گویا خوش گپیوں میں اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھا، اپنے دوستوں کو ہنسنے اور ہنسانے کے لیے آپ نے کہا یہ قابل گرفت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں. جزاک اللہ شیخ شمیم صاحب.